अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स के मुताबिक टॉपिक नंबर 109 से लेके टॉपिक नंबर 114 तक कवर किया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक 109 के साथ, जो कि है प्राइमरी ग्रेड्स। ठीक है, देखिए प्राइमरी ग्रेड्स बच्चों की इब्तदाई रस्मी तालीम का एक निहायत अहम मरहला है जो आम तौर पर नर्सरी या प्रेप क्लास के बाद आता है। पाकिस्तान में इस स्टेज की जो उम्र है वो तकरीबन 5 से 7 साल के दरमियान होती है और पहली जो क्लास है, फर्स्ट क्लास जो इसकी होती है, वो आम तौर पर कच्ची क्लास यानी कि प्राइमरी क्लास भी उसको कहा जाता है। इस स्टेज में ना बच्चों की फिज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल जो डेवलपमेंट है वो एक नए अंदाज से शुरू होती है। बच्चों ने प्री स्कूल में पहले ही मुख्तलिफ जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है ना वो मुकम्मल कर ली होती हैं, ठीक है, लेकिन प्राइमरी क्लास में उनकी जो डेवलपमेंट है उसकी रफ्तार निस्बतन सुस्त मगर मुस्तहकम हो जाती है। इस उम्र में बच्चे ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाते हैं और उनमें सीखने का अंदाज बदलता हुआ नज़र आता है। इस दौर को रस्मी तालीम का पहला संग मील भी कहा जाता है, जहाँ बच्चे नई स्किल्स, लैंग्वेज, जो फिज़िकल कोऑर्डिनेशंस हैं और जो सोशल रिलेशंस हैं उनके हवाले से बेहतर अंदाज में सीखना शुरू करते हैं। टीचर्स के लिए ये स्टेज ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ जो हैं वो अपनाने पड़ते हैं ताकि मुख्तलिफ पस मंज़र और सलाहियतों के हामिल बच्चों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस उम्र में बच्चों के मिजाज, जज्बात और रद्द अमल में वाज़ेह तब्दीलियाँ आती हैं, इसलिए एक उस्ताद को उनकी तरक्की के हर पहलू पर नज़र रखनी चाहिए। बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है या लैंग्वेज डेवलपमेंट है और जो उसके सोशल स्किल्स हैं उनके साथ साथ उनकी जो जिस्मानी अफजाइश है उस पर भी तवज्जो दी जाती है। ठीक है, क्लासरूम में सीखने के मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं, जैसे ग्रुप वर्क, खेल के ज़रिए सीखना और मुशाहिदाती जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू। टीचर्स को बच्चों के पिछले तालीमी मराहिल की झलक भी नज़र आती है और वो उनकी बुनियाद पर मज़ीद तरक्की की राह हमवार करते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 110 की तरफ, जो कि है थ्योरीज अप्लाइड टू एजुकेशन, यानी कि तालीम में नज़रियात का इतलाक़। थ्योरी ना दरअसल उसूलों और तसव्वुरात का ऐसा मुनज़्ज़म मजमूआ होता है जो किसी फिनोमेना को समझाने, उसकी वजाहत करने, उसका तज्ज़िया करने और उससे मुताल्लिक रहनुमाई फराहम करने में मदद देता है। सादा अल्फाज में थ्योरी जो है ना ये वो इल्म है जो हम किसी अमल को बार बार मुशाहिदा करके हासिल करते हैं और फिर उसूलों की सूरत में मुरतब करते हैं। नज़रिया अमली तजुर्बात से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें चीज़ों को जांचने और उनके पीछे कार फरमा उसूलों को समझने की कोशिश की जाती है। नज़रियात साइंसी भी हो सकते हैं और गैर साइंसी भी हो सकते हैं या फिर साइंसी हद तक महदूद हो सकते हैं। ठीक है, तालीम और तरबियत ख़ास तौर पर जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके मैदान में थ्योरीज़ जो हैं इस बात को वाज़ेह करती हैं कि बच्चे किस तरह सीखते हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस में कैसे डेवलपमेंट जो है उनके अंदर होती है। ये थ्योरीज़ बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी तरक्की को वक्त के साथ किस तरह तब्दील होता हुआ दिखाते हैं, इसे समझने में मदद देते हैं। ECE के तनाजुर में थ्योरीज़ हमें बच्चों की नशोनुमा को समझने और उन्हें तालीम देने के मौसर तरीके अपनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। थ्योरीज़ की मदद से एक जो टीचर है वो जिन पहलुओं में रहनुमाई हासिल करता है उनमें शामिल होता है गाइडेंस, इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि गाइडेंस जो है ये नज़रिया टीचर को सिखाता है कि मखसूस सूरत हाल में बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन के थ्रू जो है टीचर ये जान सकता है कि बच्चे की तरक्की मुनासिब सिमत में हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ये इवैल्यूएशन के थ्रू हो जाता है। डिसीजन मेकिंग यानी मुख्तलिफ तालीमी फ़ैसले जो है ना
ٹھیک ہے، وہ اس ڈیسیجن میکنگ کے نظریے کی روشنی میں بہتر انداز سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ہے کمیونیکیشن۔ یہ نظریات استاد کو والدین یا دیگر ماہرین تعلیم کے ساتھ مؤثر رابطے میں مدد دیتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم اور تربیت پر مشاورت کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ نظریات صرف نظریاتی باتیں کرنا نہیں ہے بلکہ تعلیمی عمل کو بہتر بنانے کا ایک بنیادی ستون ہے، جن کی بنیاد پر بچوں کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہم نے بھی پہلو بہت سرسری سے ڈسکس کیے نا، ان کو اب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں اپنے آگے کے ٹاپکس میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم بڑھتے ہیں ٹاپک 111 کی طرف، اور اس میں ہم بات کریں گے گائیڈنس پہ۔ تو تعلیم میں تھیوری کی مدد سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کب، کہاں، کیوں اور کس طرح جو ہے وہ ہوا ہے بچے میں۔ ٹھیک ہے، یہی فہم ہمیں بچوں کے لیے ایسے تعلیمی پروگرامز تیار کرنے میں مدد دیتی ہے جو ان کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں فروغ دیں۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ بچے کس انداز سے سیکھتے ہیں تو ہم کلاس روم کے ماحول، وہاں کے سیٹس کے انتظام اور جو ایکٹیویٹیز اور کریکولم ہے ان سب کو اسی انداز میں ترتیب دیتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیمی ترقی میں مدد ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں استعمال ہونے والی تھیوریز جو ہیں جیسے کہ ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ پریکٹسز جنہیں کہا جاتا ہے DAP، ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ بچوں کی عمر اور ترقیاتی سطح کے مطابق انہیں تعلیم دی جائے، یعنی ہر بچے کے سیکھنے کی سٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اکیڈمک اسٹریٹجیز اپنائی جائیں۔ یہ تھیوریز اساتذہ کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بچے کی تعلیمی اور ذہنی سطح کو سمجھ کر ہی اس کا کریکولم اور ایکٹیویٹیز بنائی جائیں تاکہ سیکھنے کا عمل زیادہ افیکٹو اور بامقصد ہو۔ اس طرح کا سوچا سمجھا تعلیمی منصوبہ ٹیچرز کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا اہم حصہ ہوتا ہے، جو نہ صرف بچوں کی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ ایک مثبت تعلیمی ماحول کی تشکیل بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم ٹاپک 112 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ایویلویشن۔ تعلیم و تدریس کے عمل میں جو ایویلویشن ہے، تجزیہ جو ہے، یہ ایک نہایت اہم اسٹیج ہے جس کے ذریعے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ترقی، سیکھنے کے نتائج اور اکیڈمک اسٹریٹجیز کی موثریت کا کہ وہ کتنے افیکٹو ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مشہور ماہر تعلیم ہیں ہانا، ان کے مطابق تجزیہ وہ عمل ہے، ان کی ایویلویشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کے رویے میں اسکول کے دوران آنے والی چینجز کو جانچا اور سمجھا جاتا ہے، جبکہ مفت اسے جو ہے ایک مسلسل عمل قرار دیتے ہیں جو طالب علم کی تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات، خیالات اور عمل میں پازیٹیو چینجز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح گوڈس کے نزدیک ایویلویشن کسی چیز کی قدر کو جانچنے کا عمل ہے جس میں مخصوص معیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹیچرز کے لیے بچوں کی ڈیولپمنٹ اور لرننگ کی جانچ ایک اہم پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ نظریات ہمیں یہ بتاتے ہیں، یعنی کہ یہ تھیوریز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مختلف عمر میں بچوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس معلومات کی روشنی میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کی کارکردگی کو ایویلویٹ کر کے مستقبل کے لیے افیکٹو جو اکیڈمک پلاننگ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایویلویشن کے کچھ اہم مقاصد ہوتے ہیں جس میں شامل ہوتا ہے ڈائگنوسٹک۔ یہ عمل ٹیچر کو طلبہ کے مسائل جاننے میں مدد دیتا ہے تاکہ وہ بر وقت ان کا حل تلاش کر سکے۔ ٹھیک ہے، ڈائگنوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ریمیڈیل ورک، کہ جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب اسٹوڈنٹ کی کمزوریوں کی نشاندہی ہو جائے تو ٹیچر مناسب اسٹریٹجیز کے ذریعے ان میں بہتری لا سکتا ہے جو سیکھنے میں تبدیلی اور شخصیت کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ ٹو کلیریفائی دی آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیمی مقاصد کی وضاحت، کہ تعلیم کا مقصد اسٹوڈنٹ کے رویے میں پازیٹیو چینجز لانا ہے اور ایویلویشن اس تبدیلی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔
ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے ہیلپ فل ان کلاسیفیکیشن، یعنی کہ درجہ بندی میں معاملت. ایویلویشن کی مدد سے جو ہے نا ٹیچر اسٹوڈنٹ کی ذہانت، اس کے انٹرسٹ اور قابلیت کی بنیاد پر انہیں مختلف گروپس میں تقسیم کر سکتا ہے اور ان کی مخصوص رہنمائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹلی اس میں آ جاتا ہے ہیلپ فل ان امپروومنٹ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیسز کے تعلیمی تدریس کے عمل میں بہتری کی. ایویلویشن کی مدد سے نہ صرف اسٹوڈنٹ کی شخصیت میں بہتری آتی ہے بلکہ ٹیچر اپنی اکیڈمکس کی سطح کا جو اندازہ ہے وہ بھی لگا کر اس میں بہتری لا سکتا ہے. یعنی ایویلویشن نہ صرف اسٹوڈنٹ کی کارکردگی ناپنے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ایک مکمل، مسلسل اور ترقیاتی عمل ہے جو تعلیم اور تربیت کے پورے نظام کی بنیاد بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 113 کی طرف، جو کہ ہے ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ سازی. ڈیسیژن میکنگ کسی بھی تھیوری کی تشکیل میں ایک بنیادی قدم ہے. یہ ایسا عمل ہے جس میں کئی مختلف امکانات یا راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے. جو ڈیسیژن میکر ہے اس کی قدروں، ترجیحات اور اعتقادات کی بنیاد پر جو ہے یہ پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی ویلیوز، پریفرنسز اور بلیفز کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد پہ ڈیسیژن میکنگ کی جا رہی ہوتی ہے. تعلیمی میدان میں خاص طور پر ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ٹیچرز کو روزانہ مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہر بچے کی ترقیاتی ضروریات کے مطابق تدریسی طریقے اپنائے جا سکیں. فیصلہ سازی کا عمل جو ہے نا باقاعدہ کچھ اسٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے نا مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر ان مقاصد کو جو ہے وہ کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا تعین کیا جاتا ہے اور انہیں پھر ترتیب میں رکھا جاتا ہے تاکہ اہمیت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جا سکے. اس کے بعد جو ہے نا آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں، یعنی مختلف ممکنہ راستے واضح کیے جاتے ہیں. ہر متبادل کو تمام مقاصد کے حوالے سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے. جو متبادل، جو آلٹرنیٹیوز تمام مقاصد پورے کر سکے وہ ٹینٹیٹیو ڈیسیژن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آلٹرنیٹیو جو تمام مقاصد پورے کر سکے وہ ٹینٹیٹیو ڈیسیژن کہلاتا ہے. پھر اس عارضی فیصلے کو مزید ممکنہ نتائج کے حوالے سے جانچا جاتا ہے. اگر فیصلہ موزوں ہو تو حتمی قدم اٹھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی منفی نتیجہ پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو مسئلے کا تجزیہ اور فیصلہ سازی کا عمل دوبارہ سے شروع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے جو ٹیچر ہیں ان کو مسلسل اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر بچے کی سیکھنے کی رفتار، ذہنی سطح، دلچسپیاں اور رویے الگ ہوتے ہیں. اس لیے کیا پڑھایا جائے اور کیسے پڑھایا جائے جیسے فیصلے بچوں کی انفرادی ترقیاتی خصوصیات کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں. یہ عمل نہ صرف تدریسی عمل کو مؤثر بناتا ہے بلکہ بچوں کی بہتر نشوونما اور سیکھنے کی بنیاد بھی مضبوط کرتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 114 کی طرف، جو کہ ہے کمیونیکیشن. تو تعلیم کے شعبے میں خاص طور پر ECE میں جو ہے نا کمیونیکیشن نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے. تھیوریز ٹیچرز کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ والدین اور خاندانوں کو بچوں کے سیکھنے کے عمل کو مؤثر طریقے سے سمجھا سکیں. چونکہ بچوں کی نشوونما اور سیکھنے کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے اس لیے اس کی وضاحت کرنا اور والدین کو یہ بتانا کہ وہ اپنے بچوں سے کیا توقع رکھیں، ٹھیک ہے، ٹیچرز کی ایک اہم پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے. ٹیچنگ ہے نا وہ بذات خود کمیونیکیشن پر مبنی ایک فن ہے جس میں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور پیش کرنا شامل ہے. ایک افیکٹو ٹیچر وہی ہوتا ہے جو کمیونیکیشن اسکلز میں ماہر ہو تاکہ نہ صرف بچوں کو سکھا کے بلکہ ان کی رہنمائی بھی کر سکے. ٹھیک ہے. ٹیچرز کو نہ صرف اسٹوڈنٹ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھنا ہوگا بلکہ انہیں اپنے جو فیلو ٹیچرز ہیں یا والدین ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بھی مؤثر انداز میں بات چیت کرنی ہوتی ہے تاکہ بچوں کی تعلیمی کارکردگی پر مسلسل تبادلہ خیال کیا جا سکے. اکثر والدین اسکول فون کرتے ہیں یا ای میل بھیجتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ تحریری اور زبانی دونوں انداز میں ماہر ہوں تاکہ وہ ہر سوال کا تسلی بخش
اور پیشہ ورانہ انداز میں جواب دے سکیں۔ یوں کمیونیکیشن اسکلز نہ صرف بچوں کی تعلیم میں بہتری کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ والدین اور اساتذہ کے درمیان اعتماد قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، جو بچے کی مجموعی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام ٹاپکس آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوالات ہوں، یا اگر آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں کہ یہ لیکچرز آپ کو کیسے لگے، تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں۔ چینل میرا ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اسی طرح آپ تک پہنچتے رہیں، اور ابھی لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔